अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ अवैस सलीम मौजूद हैं, तजिया निगार हैं। और पिछले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई और हमारे हामिद मीर जो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खरी खरी सुनाई। और उस खरी खरी सुनाने का बाद जो है उनको ज़बरदस्ती वेकेशन पे भेज दिया गया। और उसके बाद को भी हमने सुना, आप सब ने देख ही लिया होगा, लेकिन हम उस पर तजिया ज़रूर चाहेंगे अवैस सलीम साहब का कि उन्होंने भी देखा कि ट्विटर पे तूफ़ान बदतमीज़ी मची हुई थी। उसके बाद फेसबुक और दूसरे जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अवैस सलीम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया। अवैस साहब, आपने तो खुद देख ही लिया कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। और उसके बाद हमने कहीं से खबरें भी पढ़ी कि जनाब वो कौन लोग थे। उस पे फिर एक दफ़ा जर्नलिस्टों का रिएक्शन आया कि जनाब अगर आपको पता है तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की। मैं चाहूँगा कि शुरू से थोड़ा सा तजदिया दें, हमारे अवाम को बताएं, समझाने की कोशिश करें। उनकी समझ में वैसे वन साइडेड स्टोरी ही आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बताएं स्टार्ट से, शुरू से आखिर तक। जी, शुक्रिया आसिम। मैंने इस हवाले से आज एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो भी की है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की है। अगर कुछ लोग उसको भी देखना चाहें तो शायद कुछ पॉइंट्स उनकी समझ में भी आ जाए। मैं आपके सामने भी वो रखने की कोशिश करता हूँ जो मेरी सोच है इसके बारे में। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो आज़ादी इज़हार राय है, क्या उस पर पाबंदी है? तो उसका जवाब बिल्कुल ये है कि पाबंदी है। और हालात सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं हर गुजरते वक्त के साथ, और इसीलिए जो हर साल ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होती है आलमी तौर पे, उसमें पाकिस्तान जो है उसका, मेरा ख्याल है जो लास्ट 2020 की के साल के बारे में अभी रिसेंटली जारी हुई है, उसमें पाकिस्तान का नंबर 180 ममालिक में 145वां है। और भारत में भी इसी तरह की सूरत हाल है, शायद 142वां नंबर उनका है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे बारे में आलमी सतह पर इस तरह के खदशात हैं। मोदी के आने के बाद से पिछले 7-8 साल में भारत में भी इसी तरह की सूरत हाल है, और सहाफ़ियों के लिए हालात जो हैं वो ख़ासे मख़दूश हैं। अच्छा, अगर ये सूरत हाल है तो फिर इस पर किया क्या जाए? देखिए, जर्नलिज़्म का एक बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि लोगों के सामने उस तरह का सच लाया जाए जो अवाम से छुपाने की कोशिश हो रही है। और जब आप ज़ाहिर है चीज़ों को एक्सपोज़ करेंगे तो कोई खुश तो नहीं होगा। एक तो ये एक तरह से प्रोफ़ेशन के हैज़र्ड्स में शामिल है। अच्छा, जब ये होता है और एक पुशबैक आता है, क्योंकि हम बारहा इस रेजीम में देख चुके हैं कि ये कहा जाता है कि जी आप मस्बत खबरें करें और ऐसी खबरें करें, इस तरह का नैरेटिव बनाएं जिससे हुकूमत का या ताकतवर इदारों का एक मस्बत इमेज प्रमोट हो। अच्छा, अब वो हर वक्त तो करना मुमकिन नहीं है। कुछ लोग हैं जो मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन जब आप फैक्ट्स को देखते हैं तो बाज़-औक़ात आपको दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, अवाम के सामने लानी पड़ती हैं। अच्छा, अब उनका जो बैकलैश है वो बहुत खतरनाक होता है, और कुछ तो ऐसे केसेस हैं जो आपने देख लिए। प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जैसे अभी हालिया अरसे में मतीउल्लाह जान के साथ हुआ, अबसार आलम के साथ हुआ, उसके बाद असदूर के साथ हुआ, या अब उसके बाद जो है वो हामिद मीर का जो सिलसिला उससे पहले हो चुका था। सो हर दफा ये बहस चढ़ती है कि जी देखें ये तो इदारों को बदनाम करने की साजिश है, और ये तो देखें ऑपोजिशन शायद इसमें से सियासी मफाद हासिल करना चाहती है। तो मैं उस पे बड़ा आसान सा जवाब देता हूँ कि हर वक्त की ऑपोजिशन जो है वो सहाफ़ियों की दोस्त होती है, सहाफ़ी उनके दोस्त होते हैं, और उस वक्त की हुकूमत जो है वो सहाफ़ियों को अपना दुश्मन समझती है। जब हामिद मीर पर हमला हुआ था और उनको गोलियां लगी थीं, तो उस वक्त हुकूमत कोई और थी, इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे। सो उस वक्त की हुकूमत उसको डाउन प्ले कर रही थी, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अस्पताल पहुंचे हुए थे उनको देखने के लिए। तो अगर पीटीआई के हामियों का ये ख्याल है कि उनको गोलियां लगी ही नहीं, और उन्होंने उन्होंने ड्रामा किया था, जैसे बार बार कहा जाता है कि उनके पेट पर कमीज के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी,
تو پھر وہ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ جی آپ جو عیادت کرنے گئے تھے اور آپ دیکھ کے آئے تھے تو آپ نے کیا دیکھا, ہمیں سچ بتائیں کہ ان کو گولیاں لگی تھیں یا نہیں لگی تھیں, اور خان صاحب کہہ دیں گے کہ نہیں لگی تھیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور عمران خان کا انٹرویو بھی موجود ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ حامد میر جو ہے پاکستان کا بیسٹ جرنلسٹ ہے, بالکل اس طرح کا. جی بالکل. اچھا, اسی طرح اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان صحافیوں پر اب جو حملے ہو رہے ہیں یہ شاید خود اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے کر رہے ہیں, خود کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں, یا کسی کے ایما پر جو ہے وہ اداروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو پھر تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارے ادارے اس کی تحقیقات کریں اور اس سازش کو بے نقاب کریں کہ ان کو کون استعمال کر رہا ہے اور کیوں ملک میں اس طرح کا انتشار پھیلایا جا رہا ہے. کیونکہ اب اسطور کے کیس میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, جو اس سے پہلے ابصار عالم کا واقعہ ہوا تھا اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, اگرچہ تھوڑا دور سے ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ایک تیسرا کیس ہوا تھا مطیع اللہ مطیع جان اللہ کا, جان. اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. تو اگر ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے مستعد ہیں اور اتنے اچھے ہیں کہ وہ انہوں نے سب کچھ سنبھال رکھا ہے, تو انہیں اس سازش کو بھی ایکسپوز کر دینا چاہیے. مسئلہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا, آئندہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس طرح کرنے کی. بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ریالٹی کچھ اور ہے, پرسپشن کچھ اور ہے, اور پرسپشن جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بن نہیں پا رہا, وہ حقائق سے کچھ دور ہے. ہاں, یہ اتنا میں ضرور کہتا ہوں اپنے صحافی دوستوں کے لیے کہ بعض اوقات جب حالات مشکل ہوں اور آپ کو یہ لگ جائے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ آپ دیوار میں سر مارتے رہیں گے تو اس دیوار میں سوراخ نہیں ہوگا, تو آپ کو کوئی الٹرنیٹیو رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اظہار رائے کا جو سلیقہ ہے, جس قسم کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں, وہ آپ کی سکل کا اور آپ کے پروفیشنلزم کا اظہار ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ جب الزام لگائیں یا آپ کسی کے بارے میں گفتگو کریں تو آپ کا لہجہ اسی طرح کا ہو جس طرح کے ایک عام پارٹی ایکٹیوسٹ کا یا ٹرول کا ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میرے دوستوں کو جو پروفیشن میں موجود ہیں ذرا بہتر الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے اسی مدعا کو بیان کرنے کے لیے جو وہ پہلے کر رہے ہیں. جی صاحب, ہم نے دیکھا کہ کچھ خاص جرنلسٹ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور ابھی انہوں نے حامد میر پہ ایک کوشچن مارک اٹھایا اور بلکہ باقاعدہ اپنی ایک ویڈیو بنا کے لگائی ہے کہ جی حامد میر نے احسان اللہ احسان کا انٹرویو کیا, حامد میر نے جو ہے وہ ان کے بارے میں بتایا کہ جناب جب انڈیا میں جو حملہ ہوا تھا اس کے گھر پہنچ گئے تھے اور بتایا کہ یہ پاکستانی ہیں. تو ابھی حامد میر کے اس پہ بھی حامد میر نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اور کہا ہے کہ میں ان لوگوں کے اوپر قانونی کارروائی بھی کروں گا, میں نے تو احسان اللہ احسان سے کسی قسم کا آج تک انٹرویو نہیں لیا, اور جنہوں نے انٹرویو کروایا وہ اب بتائیں کہ انہوں نے کیوں کروایا, اور جنہوں نے بھگایا ان کو بھی بتائیں کہ کیوں بھگایا. تو یہ جو ایک پیرلر جرنلسٹ ورسز جرنلسٹ کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے, اس سے پاکستان کے اندر جرنلزم کو کیا نقصان پہنچے گا ان فیوچر؟ دیکھیں, ایک تو جو جرنلزم کی تعریف ہے نا پاکستان میں, وہ اس میں خاصا مسئلہ ہو گیا, وہ لائن بلرڈ ہو گئی ہے. اب ہر وہ آدمی جس نے اپنے سوشل میڈیا کے بایو پر لکھا ہوا ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, یا اس نے اپنا فون والا کیمرہ استعمال کر کے ایک ویڈیو شوٹ کر لیا ہے, یا وہ خود اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے ہر قسم کے تبصرے شروع کر دیے, وہ اپنے آپ کو بھلے جرنلسٹ کہتا رہے یا اس کی باتیں کسی کو پسند آتی رہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے. اس لیے ہمیں مین سٹریم میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو تھوڑا علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے. بہت ساری خبریں جن کا الزام لگایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں میڈیا کیا کر رہا ہے, میں جب اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کسی نے ٹویٹ کیا ہوتا ہے, یا کسی نے فیس بک پوسٹ کیا ہوتا ہے, یا کسی نے اپنے طور پر کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہے. اب جیسے ایون عورت مارچ میں بہت ساری ایسی ویڈیوز چلی جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جرنلسٹ جو ہیں یہ کس طرح کی کوریج کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا کسی مین سٹریم آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل. اچھا, جب ہم یہ ڈسٹنکشن کر لیں گے تو پھر یہ سوال ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جواب دینا کہ اب اس کا کیا جائے. دیکھیے, مین سٹریم میڈیا کے حوالے سے آپ کے پاس اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو پیمرا موجود ہے, اگر ہم اخبارات کی بات کریں تو آپ کے پاس صحافتی تنظیمیں بھی موجود ہیں,
آپ کے پاس عدالتوں کا فورم بھی موجود ہے, آپ کے پاس ڈیفیمیشن کے قوانین بھی موجود ہیں, آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ کمپلینٹ لانچ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ وہ ثبوت عدالت میں کیوں نہیں پیش کرتے اور ان جرنلسٹ کو سزا دلوائیں؟ یہ جتنے میں نے مظاہرے دیکھے ہیں یا جتنی کمپلینٹس دیکھی ہیں اپنی صحافی دوستوں کی طرف سے, یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ ہمیں کویسچن نہیں کر سکتے یا اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی الزام ہے تو آپ اس کا باقاعدہ قانونی راستہ اختیار کریں. یہ مار پیٹ یا الزامات لگانا یا تھریٹ کرنا یا نوکری سے نکلوانا, یہ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے آگ مزید بھڑکے گی. جیسے میں نے آپ کو حامد میر کی مثال پہلے دے دی تھی کہ حامد میر اگر یہ کہتے ہیں کہ کس نے کروایا احسان اللہ احسان کا انٹرویو, تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, کیونکہ وہ جن اداروں کی تحویل میں تھے یہ سوال ان اداروں سے ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اگر یہ لوگ کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہیں تو اس کا بھی ثبوت ہمیں عدالت میں لے کر جانا چاہیے اور ان کو سزا دلوانی چاہیے. خاص ایک سوشل میڈیا نیریٹو بنا دینے سے تو بات نہیں بنتی. جیسے ایک اور نیریٹو ہے کہ جی دیکھیں یہ سب الزامات اس لیے لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ شاید اسائلم لینا چاہتے ہیں باہر کی دنیا میں. تو میں تو جتنے لوگوں کو جانتا ہوں, چاہے وہ حامد میر ہوں یا عمر چیمہ ہو یا متی اللہ جان ہو یا ابصار عالم ہو یا اسد طور ہو, ان میں سے کسی نے بھی اسائلم کی درخواست نہیں دی. سب پاکستان میں موجود ہیں, کئی سال ہو گئے ان واقعات کو, لیکن اس کے باوجود ایک ڈھول پیٹا جاتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ میڈیا جو ہے وہ اپنی فوج کے خلاف بات کرے. تو ایسے لوگ اگر صرف ہم اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں, اگر صرف گوگل کر لیں کہ امریکہ میں اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پر سی آئی اے اور ایف بی آئی کے بارے میں کیا کیا چھپتا رہتا ہے, اور پینٹاگون نے افغانستان میں یا عراق میں کیا کیا کیا, وکی لیکس میں جو چیزیں آئیں وہ اس میڈیا میں چھپیں, ابو غریب جیل میں کیا ہوا, فوج کس طرح سے افغانستان میں خفیہ کاروائیاں کرتی رہی اور ڈالر بانٹتی رہی, یہ ساری چیزیں امریکہ کے میڈیا میں چھپی ہیں, لیکن ان کو کسی نے غدار نہیں کہا. آپ اس سے ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا نیریٹو اور ہے, حقیقت اور ہے, لیکن لوگ صرف وہ سمجھتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں. میں پنڈی کے شہری کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے, جو اٹھتا ہے اور ایف آئی اے میں جا کے رپورٹ درج کرا دیتے ہیں اور پھر ایک دم سارے اخباروں میں ایک خبر لگتی ہے کہ پنڈی کے ایک پاکستانی ایک شہری نے ایف آئی اے میں رپورٹ درج کرائی ہے اسد طور کے خلاف کہ انہوں نے پاک فوج کے خلاف جو ہے بات کی. تو یہ جو پنڈی کے شہری ہر دفعہ اٹھتے ہیں, ایک عام شہری اٹھتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کل, مطلب اب اس سوشل میڈیا کے دور میں کیا ایک عام تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا اور سینسیبل آدمی یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے کہ یہ کس نے کروائی ہے ایف آئی اے میں, تاکہ 4 تاریخ کو میرا خیال ہے ان کی ہیئرنگ بھی ہے جو جائیں گے وہ, تو یہ کون ہے؟ ہم نے سیریس گفتگو کافی کر لیا, اور لائٹر نوٹ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ شہری جو ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں, زیادہ محب وطن ہوتے ہیں, انہیں زیادہ احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے اور اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا چاہیے. اگر یہ احساس باقی لوگوں کو نہیں ہے عوام میں, تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. اسی لیے ایسے لوگوں کو اسٹریٹجک ایسٹ کہا جاتا ہے. اچھا چلیں, آپ نے بات ہی ختم کر دی, میں آگے کیا بولوں. مرتضی سولنگی ایک بہت اچھا نام ہے پاکستان کا, انہوں نے ابھی ٹویٹ کی کہ امید ہے کہ ایک دن وزیر اطلاعات و نشریات کے بابو صحیح پریس ریلیز لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. اسد طور پر مبینہ تشدد نہیں ہوا, تشدد ہوا ہے, اس کی لیگل رپورٹ موجود ہے, انصافی سرکار کوشش کر کے پڑھ لے. یہ جو بات ہے, دیکھیں چھوٹا سا ایک ٹویٹ ہے, لیکن اس میں بہت مطلب سب کچھ کہہ دیا انہوں نے کہ آپ یہ ماننے کو ابھی بھی تیار نہیں ہیں کہ ان پہ تشدد ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سرکاری سچ تو پھر سرکاری سچ ہوتا ہے نا. ابھی تو آپ یہ شکر کریں کہ انہوں نے اس میں مبینہ تشدد لکھ دیا. اگر وہ اس میں یہ لکھ دیتے کہ اسد طور نے, کیونکہ وہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں, اگر وہ یہ لکھ دیتے پریس ریلیز میں کہ اسد طور نے اپنی بلڈنگ کی چھت پر کھڑے ہو کر چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو خود ہی چوٹیں لگوا لی اور ان پر کوئی تشدد نہیں ہوا, تو ہم اور آپ ان کا کیا بگاڑ لیتے, یا سولنگی صاحب کیا کر لیتے ان کا. چلیں صحیح ہے.
اب چلتے ہیں پاکستان میں جو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، ایک دم پتہ چلا ہم لوگوں کو کہ پاکستان کی معیشت تو زبردست ہو گئی ہے۔ عمران خان کا ایک بیان آیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے منگل کو کہا کہ ایک دم جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 4% شرح نمو سے معیشت ترقی کری ہے۔ یہ ایک دم والے الفاظ سے مجھے ذرا تکلیف ہوئی ہے، اس کو ذرا تشریح کریں آپ۔ دیکھیں، یہ ایک دم کا جو معمہ ہے نا، یہ 2 مہینے پر مشتمل ہے۔ تقریباً مارچ کے مڈ میں دوسرے حصے میں حفیظ شیخ صاحب کو یہ کہہ کر فارغ کیا گیا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، معیشت جو ہے اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تھے، ان کی کارکردگی مناسب نہیں ہے، اس لیے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ان کے بعد جب شوکت ترین کی تعیناتی کی گئی وزیر خزانہ کے طور پر، ابھی وہ مشیر خزانہ ہے، ظاہر ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے، اس لیے وزارت خزانہ کا چارج ان کے پاس ہے، ٹائٹل مشیر کا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو انٹرویوز دیے 2-3 ندیم ملک کو یا شاہ زیب خانزادہ کو یا دوسرے نشریاتی اداروں کو، اس میں انہوں نے واضح طور پر ایک چارج شیٹ پچھلے 2-2.5 سال کی پیش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جو کنڈیشنلٹیز حکومت نے اگری کی تھی وہ بھی صحیح نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کی کارکردگی بھی صحیح نہیں ہے، معاشی جو ٹیم تھی اس کی کارکردگی بھی صحیح نہیں تھی، حفیظ شیخ کے فیصلے درست نہیں تھے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ہم آگے اور مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اچھا، 2 مہینے کے اندر اندر ایک ایسی کایا پلٹ ہو گئی، جس کے بعد پچھلے ہفتے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی ہماری جو نیگیٹو گروتھ تھی وہ ایک دم 3.8 ہو گئی ہے۔ 3.8 سے اگلے ہی ہفتے ہمیں یہ بتایا گیا، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، کہ جی اب وہ 4.9 ہو گئی ہے۔ تو یہ اتنی تیزی سے جو معیشت ترقی کر رہی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلے 2 سال اگر یہ حکومت رہی تو ہم تو پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، اور ہماری معیشت شاید اتنی ترقی کر جائے گی کہ دنیا لائن میں لگ کے ہم سے قرض مانگ رہی ہوگی۔ تو یہ فارمولا جو ہے، جو حفیظ شیخ کے جانے کے بعد عمران خان صاحب اور شوکت ترین صاحب کے ہاتھ میں آیا ہے، اور اس چراغ کو رگڑنے کے بعد اس جن نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں اور جو خبریں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس فارمولے کو ہمیں دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا اس سے مستفید ہو۔ لیکن جب آپ اس کو سیریسلی اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر سوالات ہیں، کیونکہ مجھے تو کوئی ایسی حکومت یاد نہیں ہے تاریخ میں جس نے عوام کو یہ کہا ہو کہ ہماری معاشی کارکردگی جو ہے وہ غلط ہے۔ اس نے حکومت کو یہ کہا ہو کہ ہم جو قرضے لے رہے ہیں، یا ہماری جو ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، یا جو دیگر شعبے ہیں ان میں کوئی حالات دیگر گوں ہیں، تمام حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ بہت زبردست جا رہی ہے، ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے۔ اور ہماری حکومتوں نے یہ راز سیکھ لیا ہے کہ فگرز کو فج کر کے کس طرح سے ایک ہرا ہرا جو ہے لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے۔ اسحاق ڈار پر تو باقاعدہ الزام لگا تھا نواز شریف کے دوسرے دور میں عالمی اداروں کی طرف سے کہ انہوں نے فگرز فج کیے تھے، اور ان کے دور میں جو ان کی ٹیم کے کور رکن تھے، ڈاکٹر وقار مسعود جو اس وقت سیکرٹری خزانہ تھے پچھلے دور میں، وہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور فائنانس ٹیم کے اہم رکن ہیں۔ اسی طرح شوکت ترین جو کچھ پیپلز پارٹی کے دور میں کرتے رہے، سو جو انہوں نے ٹیکٹکس سیکھے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں میں رہتے ہوئے، میرا خیال ہے وہ وہی استعمال کر رہے ہیں۔ اور وہ جو پرسپشن کا پرابلم حکومت بار بار کہتی تھی کہ جی دیکھیں میڈیا میں ہماری پروجیکشن نہیں ہوتی، تو یہ سارا پروجیکشن کا کھیل ہے۔ اس کھیل کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، یہ آئندہ کچھ عرصے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ اچھا، آخری 2 سوال رہ گئے ہیں، اب میں چلوں گا انٹرنیشنل تھوڑا سا، کہ ابھی مختلف اسپیسز پہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ افغانستان سے لوگ، کچھ انڈیا سے لوگ آتے ہیں، تو وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر انڈین امریکن بیسز بنیں گے نہیں بنیں گے؟ تو ہم اپنے طور سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جو معاہدہ 20 سال پہلے ہوا تھا وہی کنٹینیو رہے گا۔ تو ان کے خدشات بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تھوڑی سی جب سے ٹویٹر نے یہ شروع کیا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ 300-400 لوگ جو ہیں ایک ایک اسپیس میں موجود ہوتے ہیں، پولیٹیکل سائٹ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ
पाकिस्तान अगर कोई ऐसा इकदाम करता है और हिडन पब्लिक के उस पे नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना यह है कि जो डिप्लोमेसी बाज़ दफ़ा बैकडोर होती है, बाज़ दफ़ा वो चीज़ें फ्रंट पे नज़र नहीं आती, लेकिन वो चल रही होती हैं, और माजी में भी ऐसा ही हुआ है। आपका क्या तजिया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो हम जो है वो दोबारा मुसीबत में फंसेंगे एक दफ़ा फिर, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि अगर इस दफ़ा पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की कोई पाकिस्तान से बैठकर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये सवाल जो है अच्छी बात है कि इस पर बहस हो रही है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का जो सवाल है उसके हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन पिछले चंद सालों में बहुत क्लियर रही है, चाहे वो सिविल साइड हो या मिलिट्री साइड हो, दोनों का ये कहना है कि ये अफगान लेड प्रोसेस होना चाहिए, और जो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है या दीगर मतहारिब ग्रुप है वहां पर उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी मुनासिब पॉलिसी है, क्योंकि हमने पहले अफगानिस्तान में जो मेडलिंग की, जो अपने पांव फंसाए, उसका हमने असर देख लिया कि हमारे मुल्क पर उसका कितना मनफी असर हुआ। और अगर अब हम इस तरह की कोई फैसला लेते हैं जिसमें हम बेसिस देते हैं अमेरिका को, अगर वो उनके इनखला के लिए इस्तेमाल हो या आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हो, वो एक और चीज़ है। लेकिन अगर वो बेसिस मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल हुई, वहां से कोई बमबारी हुई अफगानिस्तान में, तो फिर तालिबान या जो भी हुकूमत वहां बनती है वो यकीनन ये समझेगी कि पाकिस्तान अमेरिका के निकलने के बाद भी अमेरिका के साथ खड़ा है और उनके साथ नहीं खड़ा है, और वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझेंगे। और नेक्स्ट डोर नेबर होने की वजह से जो एक दहशतगर्दी का सैलाब हमारे यहाँ कुछ बरस पहले आया था, उसी के दोबारा शुरू हो जाने की तवक्को है। सो मुझे नहीं लगता, इस हवाले से अंदाजे तो बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे जाती तौर पर नहीं लगता कि हमारी हुकूमत या हमारे ताकतवर इदारे को इस तरह का रिस्क लेना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरा भी बिल्कुल आप ही जो आप सोच रहे हैं मेरा भी मेरी वही सोच है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंटरनेशनल ताल्लुकात गड़बड़ तो होती रहती है, और पिछली दफ़ा हमने देखा कि कई सालों से खलीजी ममालिक से भी कहीं न कहीं कोल्ड वॉर चलती रही, लेकिन कुवैत से जो है 10 साल तक जो है किसी भी किस्म के नए वीज़े का इजरा नहीं हुआ, और बिल्कुल पाबंदी लगी हुई थी, और ये पाबंदी भी हाल में ही खुली है, और उसकी वजह ये थी कि कोरोना जब तेज़ी से बढ़ने लगा तो पाकिस्तान की तरफ से 3 दफ़ा मुख्तलिफ लोग, तकरीबन 8 साढ़े 8 100 लोग जो हैं डॉक्टर और नर्सें, उन्होंने कुवैत में स्पेशल जाके वहाँ पर कुवैत की गवर्नमेंट के साथ मिलके कोरोना कोविड-19 का मुकाबला किया, और वहाँ के लोगों को, क्योंकि पाकिस्तानियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद कुवैत में रहती है, तो उसके बाद जो है डिप्लोमेसी और जो एम्बेसडर कुवैत हैं उनको क्रेडिट जाता है ये कि उन्होंने काम किया और बहुत काम किया, और उसके बाद हाल ही में जो है शेख रशीद साहब जो हैं वहाँ पहुँचे, और उसके बाद बाकायदा हमने देखा कि खलीजी अखबारों में जो है एक खबर छपी कि जी पाकिस्तान के लिए कुवैती वीज़े 3 मुख्तलिफ किस्म के कुवैती वीज़े खुल गए हैं, जिसमें फैमिली वीज़ा है, और आप वहाँ ऑयल और रिफाइनरी के हवाले से भी जो हैं वो भी वीज़ा उनके लिए भी जॉब के लिए खुल सकता है, और तीसरे वो वीज़ा जो कि खलीजी ममालिक में उनके पास अगर वर्क रेजिडेंस वीज़ा है वो भी कुवैत जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा अमल है। मैं चाहूँगा अवैस सलीम साहब कि ये एक मैं समझता हूँ पॉजिटिव वो है, और रास्ता है खलीजी ममालिक से। हमारे पिछले कई सालों से बड़ी कोल्ड वॉर चल रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखें, ये मुझे तो बड़ा एहसन कदम लगता है अगर कुवैत की हुकूमत ने ये फैसला किया है। अब देखें ना, हमारा जो रेमिटेंसेस जिनका हम इतना क्रेडिट लेते हैं और हमारे मुल्क की इकोनॉमी में उसका किरदार है, बहरहाल वो सिलसिला भुट्टो साहब से शुरू हुआ था, जब भुट्टो साहब ने लोगों को पासपोर्ट दे के बाहर के मुल्कों में भेजना शुरू किया था। मैन पावर एक्सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, पूरी दुनिया में मौजूद है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन भी होता है। पिछले कुछ अरसे में इस तरह की खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब में या मुत्तहिदा अरब अमारात में शायद लेबर के लिए हालात उतने साजगार नहीं हैं। कोरोना के बायस कुछ ममालिक ने छांटी भी की, और वो लोग पाकिस्तान वापस चले गए। तो अगर ऐसे में पाकिस्तानियों के लिए एक नया
ایونیو کھلتا ہے ایک نئے ملک میں جو اسی طرح کا ملک ہے جس طرح کے حالات یا جس طرح کا رہن سہن ان کو موافق ہے، زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی دبئی سے کویت جانے کے لیے یا سعودی عرب سے کویت جانے کے لیے، تو مجھے تو یہ بڑی اچھی چیز لگتی ہے، اور حکومت اگر اس کا کریڈٹ لے رہی ہے تو ان کو اس کا کریڈٹ ملنا بھی چاہیے، اور بیوروکریسی کو بھی اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، ہمارے فارن آفس کو، کہ دونوں نے مل کے کوشش کی اور یہ رستہ کھلا، اور امید کرنی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے اور رستے بھی کھلیں گے۔ بالکل ناظرین، آج کا پروگرام اتنے ہی میں چاہوں گا کہ کلوزنگ ریمارکس کچھ اویس سلیم صاحب ہمارے ناظرین سے کرنا چاہیں۔ دیکھیے کلوزنگ ریمارکس اب اس حوالے سے کیا کیے جائیں، میں وہیں واپس آ جاتا ہوں جو بات ہم شروع میں کر رہے تھے پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں سرکاری سچ موجود ہوتا ہے، لیکن سرکاری سچ واحد سچ نہیں ہوتا، بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے نیریٹو جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں، جیسے ہم پہلے وکی لیکس کے حوالے سے یا امریکی فوج کی کارروائیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں خبریں امریکی میڈیا میں ہی چھپتی ہیں، امریکی حکومت اس سے ڈس ایگری کرتی ہے، لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں پر غداری کے فتوے کوئی نہیں لگاتا، ان کو پھانسی چڑھانے کا مطالبہ کوئی نہیں کرتا۔ امریکہ کے اسکولوں میں فار انسٹنس سول وار کے بارے میں تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ نیٹو امریکنز کے ساتھ باہر سے آنے والوں نے کیا سلوک کیا، اس کے بارے میں ٹیچرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ریسرچ انکریج کرتے ہیں، لوگ اپنے طور پہ پڑھتے ہیں، کتابیں بھی چھپتی ہیں، لائبریریوں میں بھی موجود ہیں۔ سو یہ ڈفرینٹ قسم کے نیریٹوز جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اگر آپ صرف سرکاری نیریٹو پہ بلیو کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ شاید کسی رجمنٹ میں تو ہو سکتا ہے، ایک معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔ جی ناظرین، آخر میں ہم آپ کو کچھ ویڈیو دکھائیں گے جو جرنلسٹوں کے حق میں مظاہرے ہوئے، لیکن ان مظاہروں میں حق میں اور خلاف بھی، تو جو خلاف ہوئے اس پہ کچھ مطیع اللہ جان نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز لیے، تو ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں لائے گئے ہیں، اور جس پہ کچھ ہمارے صحافی برادران نے ٹویٹ بھی کی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایکسٹرنل ہیلپ کی جاتی ہے نا، جب تک یہ نہیں رکے گی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی معاشرے میں جو ہے نا وہ کسی قسم کا سدھاؤ آئے گا۔ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے، ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہیں گے، اور جو آج صحافت پہ جو پاکستان میں صحافی جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینلز پہ چینلز کھولے چلے جا رہے ہیں، اور ایک وقت یہی آئے گا۔ اور ابھی ایک اور اسپیس میں تھا تو وہاں پہ کافی لوگ تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اب ٹی وی جو ہے اگر آپ موازنہ کریں، اگر کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی ایسا میٹر ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اب ٹی وی کتنا دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کتنے رہتے ہیں، تو آنے والے 4 یا 5 سال میں جو ہے مین اسٹریم میڈیا جو ہے شاید اس طرح نہ ہو جس طرح آج ہے۔ اویس سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ انہی الفاظوں کے ساتھ جو ہے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.